अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नवीद उर्दू वॉइस सेंटर। तमाम वीडियोस की अपडेट्स के लिए नवीद उर्दू वॉइस सेंटर को सब्सक्राइब करके बेल के नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए नाजरीन, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूं उसका उन्वान है दुपट्टा। ये कहानी जो मैं आपको सुना रहा हूं हकीकत पर मबनी है। ये वाकया मेरे खालू के दोस्त के साथ पेश आया है। ये उन दिनों की बात है जब वो जवान थे और तन्हा जिंदगी के सफर पर रवां दवां थे। रब्बे कायनात के बहुत सारे राज इंसान की नजरों से पोशीदा हैं, जिसमें मावराई मखलूक भी शामिल है। कभी कभार इंसान का वास्ता इन मावराई मखलूक से पड़ जाता है, जिसे सुनकर और देखकर इंसानी अकल दंग रह जाती है और इंसान नाकाबिले यकीनी के भंवर में गोताजन रहता है। इस कहानी की इब्तदा 60 साल पहले हुई। आइए कहानी की रूदाद खालू के दोस्त की जुबानी सुनते हैं। मुझे एक किराए का मकान की जरूरत थी। माँ बाप एक्सीडेंट में हलाक हो चुके थे। उस वक्त मेरी उम्र 20 साल थी। अकलौता होने की वजह से यकदम बेसहारा हो गया। फिर मेरे मामू जान मेरे पास घर आकर रहने लगे। उन्होंने मुझे इतना प्यार और मोहब्बत दिया कि थोड़े ही दिनों में मैं अपने वालिदैन को भूल गया और मामू को मैंने अपना मजबूत सहारा समझ लिया। उनकी जात मेरे लिए बड़ी मुकद्दम थी, मगर उनकी पसे पुश्त की चालबाजियों से ना वाकिफ रहा। होश उस वक्त आया जब उन्होंने मुझसे कोर्ट के एक कागज पर दस्तखत करवा के मकान अपने नाम करवा लिया और फिर चंद माह के बाद मुझे धक्के देकर घर से निकाल दिया। मैं बेयारो मददगार मुसीबतों के पहाड़ तले आ गया। क्या करता, कहां जाता? आखिर बहुत सोचो विचार के बाद इस परेशानी के आलम में मैं अपने बचपन के दोस्त एहतिशाम के पास चला आया और उसे सारी कहानी सुना डाली और अपनी मजबूरी उसके सामने रखी। वो बड़ा दुखी हुआ और फिर मेरी मदद के लिए तसल्ली दी। मैंने कहा मुझे किराए का मकान चाहिए जिसका किराया मुनासिब हो ताकि मैं आसानी से अदा कर सकूं। एहतिशाम और मैं 2-3 एस्टेट एजेंसीज के दफ्तर गए, मगर उनके पास कोई मकान नहीं था। फिर एहतिशाम ने मुझसे कहा मेरे चचा का एक मकान है जो कि काफी अरसे से बंद पड़ा है। अब वो उसे किराए पर देना चाहते हैं, मगर काफी मुद्दत से बंद रहने की वजह से लोग उसको किराए पर लेने से डरते हैं, क्योंकि बाज लोगों का कहना है कि ज्यादा अरसा मकान बंद रहने की सूरत में बदरूहें चुड़ैलें वगैरह घर में बसेरा कर लेती हैं। इसलिए कोई इस घर में रहने को तैयार नहीं। हाँ, अगर कहो तो मैं चचा जान से बात करूं। मैं वैसे भी जिन भूतों पर यकीन नहीं रखता था, इसलिए मैंने कहा प्लीज तुम किसी भी तरह ये मकान दिलवा दो। अगले दिन एहतिशाम ने मकान की चाबी लाकर मुझे दे दी। मकान बाहर से जितना खस्ता हाल था, अंदरूनी तौर पर उतना ही बेहतरीन था, मगर लॉन और बरामदा पुकार पुकार कर अपनी नाकदरी की शिकायत कर रहा था। लॉन में सिर्फ चंद एक सूखे मुरझाए हुए पौधे नजर आ रहे थे। फर्श पर बिखरे सूखे पत्ते मेरे कदमों तले आकर अजीब सी आवाज पैदा कर रहे थे। मैं इस वक्त बहुत खामोश सा पिछले आंगन में खड़ा हुआ था कि एक तरफ से एक तनुमन सी भंगन बगल में झाड़ू दबाकर चली आई और शराब शराब करके उसने खाक उड़ानी शुरू कर दी। देखते ही देखते उसने झाड़ू से तमाम सूखे पत्ते यकजा कर लिए। इधर उधर फैला हुआ बेकार सामान एक कोने से लगाया। टूटी हुई प्लास्टिक की बाल्टी और घी के 2 खाली डब्बों को उछाल कर बरामदे की छत पर फेंक दिया। मैं चचा जान की इस मेहरबानी पर मशकूर हुआ, मगर फिर भी दिल मुतमिन ना हो सका। बहरहाल मरता क्या ना करता।
صبر شکر کر کے اس جگہ کو اپنا مقدر سمجھ کر رہنا شروع کر دیا۔ میں نے بڑی محنت سے اس دم توڑتی دلدل بنی کیاری کو درست کیا اور کیاری کو کھود کر اس میں تازہ کھاد ڈالی، نئے بیج ڈال کر نئے پودوں کی آبیاری کا بندوبست کیا۔ سرخ پتھروں کی منڈھیر سے کیاری خوبصورت ہو گئی۔ اس کے بعد میں نے کمروں کی طرف توجہ دی۔ کمرے دو ہی تھے جو کہ کافی کھلے اور کشادہ تھے۔ اٹیچڈ باتھ کی بھی سہولت تھی۔ ایک کمرے کو میں نے بیڈ روم بنا لیا اور دوسرے کو دیکھ کر کام کے بارے میں سوچنے لگا۔ دراصل زیادہ پڑھا لکھا تو نہ تھا، اس لیے خواتین کے کپڑوں پر گوٹا زری اور ستارہ کا کام کرتا تھا۔ کام کے لیے مجھے دوسرا کمرہ موزوں تھا اور پھر میں نے روزمرہ کے کاموں میں اپنے آپ کو مصروف کر لیا۔ روزانہ کا ایک معمول بنا لیا، یعنی صبح سے شام تک کا کام کا وقت مقرر کر لیا۔ صبح سے شام تک ایک ہی جگہ بیٹھ کر متواتر کام کرنا بڑا کٹھن ہوتا ہے، اور پھر اگر ایک سے دو یا پھر زیادہ ہوتے ہیں تو کام کے ساتھ ساتھ گپ شپ بھی ہوتی ہے، جس سے وقت کٹنے کا احساس نہیں ہوتا اور نہ ہی کام کی زیادہ تھکن محسوس ہوتی ہے۔ احتشام کا یہ روز کا معمول تھا کہ میرے لیے صبح کا ناشتہ اور رات کا کھانا لے کر آتا۔ میں نے ہتھیار ڈال دیے تھے، لیکن میں اندرونی طور پر بڑا ہی شرمندہ تھا کہ روزانہ احتشام میرے لیے تکلیف اٹھاتا ہے اور میرے کہنے پر وہ جواب دیتا، ارے اس میں تکلیف اور تکلف کی کیا بات ہے، میرا گھر تو بالکل سامنے ہے، اگر کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو بلا جھجک کہہ دینا۔ پھر بھی یار روز روز تکلیف دینا اچھا نہیں لگتا۔ بہرحال اس کے لیے شکریہ۔ اور پھر احتشام نے لان میں کی گئی میری محنت کو سراہا اور بہت خوش ہوا۔ شبہ روز کے معاملات چلتے گئے اور اس درمیان کوئی قابل توجہ بات سامنے نہ آئی، مگر ایک بات جو میں نے شدت سے محسوس کی وہ یہ کہ میں جب بھی کام کر رہا ہوتا تو یکدم ہی ایک عجیب سی دلکش مسحور کن بھینی بھینی خوشبو مجھے محسوس ہوتی، جیسے کوئی پرفیوم لگا کر میرے پاس سے گزرا ہو۔ یہ واقعہ میری سمجھ سے باہر تھا۔ کچھ دن تو میں جان بوجھ کر نظر انداز کرتا رہا۔ ایک روز رات 2 بجے جب میں کام کر رہا تھا، کیونکہ یہ آرڈر کا کام مجھے دینا تھا، ایک قمیض کے دامن، گلے اور بازو پر کڑھائی کرنا تھی جو کہ صبح تک مکمل کر کے دینی تھی۔ جب میں قمیض کے دامن پر موتی ٹانک رہا تھا تو ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے اپنا دوپٹہ ہوا میں لہرایا ہو۔ دوپٹے کا عکس میں نے روشنی میں واضح طور پر قمیض کے دامن پر پڑتے دیکھا، جیسے کسی نے میرے پیچھے کھڑے ہو کر اپنا دوپٹہ ہوا میں لہرایا ہو۔ اس کے ساتھ ہی وہی مسحور کن خوشبو میرے چاروں طرف پھیل گئی۔ میں نے یکدم ہی پیچھے مڑ کر دیکھا، مگر مجھے کچھ نظر نہ آیا اور میں نے اسے اپنا وہم سمجھ کر جھٹک دیا اور پھر دوبارہ کام میں مصروف ہو گیا۔ مگر دوسرے دن بھی ایسا ہی ہوا۔ اب میں اسے اپنا وہم خیال نہیں کہہ سکتا تھا، کیونکہ کل شاید تھکن کی وجہ سے یہ بات وہم سمجھ کر بھلا دی تھی، مگر اب میں ہوش و حواس میں تھا۔ رات میں نے دوپٹہ لہرانے کے علاوہ پائل کی آواز بھی واضح طور پر سنی تھی۔ پھر تو یہ روز کا معمول بن گیا۔ ہر مرتبہ مجھے محسوس ہوتا کہ میرے پیچھے کوئی ہے، مگر مڑ کر دیکھنے پر کوئی نظر نہ آتا۔ اب تو میں بھی پریشان ہو گیا اور سوچنے لگا کہ یہ ماجرا کیا ہے۔ پھر میں نے سوچا کہ احتشام سے اس سلسلے میں بات کروں گا۔ ایک دن احتشام کو میں نے ساری صورتحال سے آگاہ کیا اور پھر ہم دونوں اس مسئلے کا حل تلاش کرنے لگے۔ اچھا سلمان، کل اس مسئلے کا حل تلاش کریں گے۔ دراصل مجھے ابو کی دوائیاں لینے جانا ہے۔ اور احتشام کے چلے جانے کے بعد میں بھی گھر واپس آ گیا۔ اگلے دن احتشام میرے پاس آیا اور لان کو توصیفی نظروں سے دیکھنے لگا۔ میں نے باغیچے کو نئی زندگی دینے میں سارے اخراجات اپنی جیب سے برداشت کیے تھے اور اب لان بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ ہر قسم کے پھول کھلے ہوئے تھے۔
کافی دیر تک تو احتشام نے ان کی تعریف کی۔ میں چائے بنا کر باہر ہی لے کر آ گیا۔ چائے پینے کے دوران ہم باتیں کرنے لگے۔ احتشام نے کہا، ہر مرتبہ پیچھے مڑ کر دیکھنے پر تمہیں کوئی نظر نہیں آتا، حالانکہ دوپٹے کا عکس تمہیں واضح طور پر نظر آ رہا ہے، جیسے کوئی نادیدہ ہستی دوپٹے کو ہوا میں لہرا رہی۔ اب اگر تمہیں دوبارہ دوپٹے کا عکس نظر آئے تو تم پیچھے مڑ کر مت دیکھنا، بلکہ عکس کی طرف دیکھتے ہوئے ہاتھ کو پیچھے کی سمت کر کے دوپٹہ پکڑنے کی کوشش کرنا، کیونکہ تمہارے پیچھے مڑ کر دیکھنے سے جو کوئی بھی ہے وہ غائب ہو جاتی ہے۔ اتنا تو طے تھا کہ دوپٹہ لہرانے والی ہستی لڑکی ہے۔ میں اس بات کے لیے رضامند ہو گیا، کیونکہ میں شروع سے ہی نڈر اور بہادر تھا۔ دن گزرا اور رات کا تسلط ہر طرف قائم ہو گیا۔ میں بظاہر کام میں مصروف رہا، لیکن دل و دماغ میں اندیکھی ہستی میں الجھا رہا۔ جیسے ہی گھڑی نے رات کے 12 بجائے تو مجھے وہی مخصوص خوشبو محسوس ہوئی۔ میں فوراً الرٹ ہو گیا، اور جیسے ہی میں نے لہراتے دوپٹے کا عکس دیکھا تو اچانک ہی پیچھے ہاتھ کر کے دوپٹے کو کھینچ لیا، اور یہ کہ میرے ہاتھ میں دوپٹہ آتے ہی ہلکی سی دلکش نسوانی آواز سنائی دی۔ اسی لمحے مڑ کر دیکھا تو حیران رہ گیا۔ اس کی خوبصورتی کو لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ میں نے آج تک اتنی خوبصورت لڑکی کہیں نہیں دیکھی تھی۔ اتنا تو میں سمجھ ہی گیا تھا کہ وہ انسان ہرگز نہیں ہے، مگر کیا کیا جائے اس دل کا جو پہلی ہی نظر میں اس کا دیوانہ ہو گیا تھا۔ مجھے میرا دوپٹہ واپس کر دو۔ اس کی لرزتی ہوئی آواز میں کی گئی التجا مجھے واپس ہوش میں لے آئی۔ ایسا لگا کہ جیسے کہیں دور گھنٹیاں بج اٹھی ہوں، یا جیسے کسی نے سر کے تار چھیڑ دیے ہوں۔ میرا دوپٹہ واپس کرو، اس نے دوبارہ التجا کی۔ میں نے اس کی التجا کو نظر انداز کر دیا اور اس سے بے ساختہ کہا، تم مجھ سے شادی کر لو۔ وہ ہکا بکا رہ گئی۔ میں نے دوپٹہ اپنی بغل میں دبا رکھا تھا۔ اس پر وہ کچھ نہ بولی اور عجیب سی نظروں سے دیکھتے ہوئے غائب ہو گئی۔ وہ مسلسل 6 روز تک میرے پاس آئی، مجھے میرا دوپٹہ واپس کر دو، مگر میں نے ہر روز اسے شادی کا کہا۔ بالآخر 7ویں دن وہ میرے پاس آئی اور کہنے لگی، میں تم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں نے اسے کہا، تم کل آنا۔ میں نے احتشام کو ساری صورتحال سے آگاہ کر دیا، مگر وہ مجھے الٹا سمجھانے لگا۔ سلمان، تم جانتے ہو کہ وہ انسان نہیں ہے۔ مگر میں نے کہا، ہاں مجھے پتا ہے کہ وہ انسان نہیں ہے، مگر میں پھر بھی اس سے ہی شادی کروں گا۔ اگر تم نے میرا ساتھ دینا ہے تو دو، ورنہ مجھے نصیحت نہ کرو۔ میں یکدم ہی غصے میں آ گیا۔ بہرحال جیسے تیسے کر کے میں نے احتشام کو اپنا ساتھ دینے پر رضامند کر لیا، اور اسی رات وہ مولوی کو لے کر آ گیا۔ مولوی صاحب لڑکی کو دیکھ کر چونک سے گئے۔ کہا تو کچھ نہیں، مگر مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھتے ہوئے نقاب پڑھا کر رخصت ہو گئے۔ بہرحال وقت گزرتا گیا اور میں یہ بھی بھول گیا کہ میری بیوی کی حقیقت کیا ہے۔ اس راز سے صرف احتشام واقف تھا۔ اس نے میری محبت میں کبھی بھی کسی اور کے سامنے اس بات کو اپنی زبان پر نہیں لایا۔ ہم دونوں میاں بیوی اپنی مسرت بھری دنیا میں مگن رہنے لگے۔ میں اسے پیار سے رخسار کہتا تھا، رخسار بھی مجھ سے پیار کرتی اور کسی بھی لمحہ کسی شکایت کا موقع نہ دیتی۔ ایک نیک اور وفاشار بیوی نظر آتی، مگر یہ کہ رخسار روزانہ رات کو مجھ سے اپنا دوپٹہ مانگتی، مگر میں اسے ٹال جاتا۔ ایسے ہی وقت گزرتا گیا اور اس دوران میں 2 بچوں کا باپ بن گیا، مگر رخسار اب بھی اپنا دوپٹہ نہیں بھولی۔ وہ ہر روز رات کے وقت اپنے دوپٹے کا مطالبہ کرتی، مگر میں باتوں باتوں میں اس کے مطالبے کو ٹال جاتا، اور وہ مسکرا کر اپنی والہانہ محبت و چاہت کا انداز اپنا کر مجھ پر فدا ہو جاتی، اور اس طرح پر آنے والی رات میں اس کی چاہت میں گرم جوشی بڑھتی رہی۔ میں بھی اسے بے انتہا چاہنے لگا،
اور اس کے بغیر جینے کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ وقت گزرتا رہا اور میں 3 بچوں کا باپ بن گیا۔ میں 2 بیٹوں اور 1 بیٹی کو پا کر بہت خوش تھا۔ مجھ پر بڑھاپے کا سایہ بڑھتا جا رہا تھا۔ شکل سے بھی زیادہ عمر جھلکنے لگی تھی، اور پھر سر کے سفید بال پکار پکار کر زیادہ عمر کی گواہی دینے لگے۔ رخسار پر حالانکہ عمر کا زیادہ اثر نہ ہوا تھا، مگر پھر بھی گزرتے ماہ وہ سال اس پر زیادہ نہیں تو کم اثرات ضرور چھوڑ گئے۔ اب میں اپنی بیوی بچوں میں بہت خوش تھا۔ اب بھی رخسار ہر روز رات کو دوپٹے کا مطالبہ کرتی اور میں اسے ٹال جاتا۔ ایک روز آئینہ دیکھتے ہوئے خیال آیا کہ اب آدھی سے زیادہ زندگی گزر گئی ہے، اور پھر میرے دل میں رخسار کی خواہش کا خیال آیا کہ وہ روز رات کے وقت دوپٹے کا مطالبہ کرتی ہے، اور میں کتنا کٹھور ہوں کہ اس کی ادنا سی خواہش کا احترام نہیں کرتا۔ اب رخسار دوپٹہ لے کر کیا کرے گی، اور میں نے ارادہ کر لیا کہ اب اس کے مانگنے پر دوپٹہ اسے دے دوں گا۔ ہم اپنی زندگی میں مطمئن تھے اور خوش و خرم زندگی بسر کر رہے تھے۔ ایک رات اچانک رخسار نے اندازے دل برائی سے اپنے دوپٹے کا مطالبہ کیا۔ وہ مجھ سے اپنا دوپٹہ مانگ رہی تھی، اور پھر اسی رات میں نے اپنا پرانا صندوق کھول کر دوپٹہ تھما دیا، یہ سوچ کر کہ اب رخسار بھی عمر کا طویل عرصہ گزار چکی ہے، بھلا وہ میرے اور بچوں کے بغیر کیسے رہ سکے گی۔ مگر یہ کیا، دوپٹہ دینے کی دیر تھی کہ رخسار اور بچے میری نظروں سے اوجھل ہو گئے، اور میں حیران و پریشان کھڑا رہ گیا کہ یہ کیا ہو گیا۔ اور پھر اچانک رخسار کی آواز آئی، سلمان، جتنا عرصہ میں تمہارے ساتھ رہی، تمہارے لیے شاید کچھ اہم بات ہو، مگر میرے لیے صرف یہ 5-6 لمحے تھے جو میں نے تمہارے ساتھ گزارے۔ اب میں واپس جا رہی ہوں۔ اور اس کے ساتھ ہی آواز آنی بند ہو گئی۔ میں چیختا چلاتا رہا، بچوں کو آوازیں دینے لگا اور رخسار کو پکارا، مگر کوئی جواب نہیں ملا۔ اس کے بعد طویل عرصہ تک میں اس انتظار میں رہا کہ ہو سکتا ہے کہ رخسار کو میرا یا بچوں کا کچھ خیال آ جائے اور وہ میرے پاس آ جائے اور نئے عہد و پیمان کے ساتھ نئی زندگی کا آغاز کرے، مگر ایسا نہیں ہوا۔ نہ بچوں کی کوئی جھلک اور نہ ہی رخسار کی کوئی جھلک کبھی نظر آئی۔ اب میں عمر کے اس موڑ پر آ گیا ہوں کہ سوائے زندگی کے دن پورے کرنے کے کر بھی کیا سکتا ہوں، اور اس غم کو لیے ہوئے اس دار فانی سے کوچ کر جاؤں گا۔ اب میرا اگر دنیا میں کوئی سہارا ہے تو وہ میرا دوست احتشام ہے، جو کہ اپنی دوستی کو نبھا رہا ہے اور آخری دم تک ساتھ دے گا۔ تو جی ناظرین، کیسی لگی آپ کو آج کی کہانی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور نوازیے گا، کیونکہ آپ کی رائے میرے لیے بہت اہم ہے۔ تھینکس فار واچنگ مائی چینل نوید اردو وائس سینٹر۔